शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बड़े सारे मिलके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब भी ताजदार कायनात का नाम मुबारक ज़ुबान पे आए तो बग़ैर सोचे समझे ज़ुबान से दरूद व सलाम जो है वो ज़ुबान में जारी हो जाना चाहिए। अहबाब, ये माह रमज़ानुल मुबारक शरीफ का महीना करीब करीब है। ये माह रमज़ानुल मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है। माह रमज़ानुल मुबारक हमारे पास बतौर मेहमान तशरीफ़ ला रहा है। हमने माह रमज़ान का इस्तकबाल करना है और सोचना ये है कि हमने माह रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल कैसे करना है। क्या जैसे बाकी महीनों का इस्तकबाल बदआमालियों, अल्लाह की नाफरमानियों और गफलत कैशियों में हम करते हैं, इस महीने का भी इस्तकबाल ऐसे ही करना है, या फिर इस अंदाज से करना है कि माह रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल, इसकी खसूसियात और इसकी बरक़ात से बहरावर होकर हम जन्नत में दाखिले के और जहन्नुम से आज़ादी के मुस्तहिक हो जाएं। अहबाब, इंसान जो भी नेक काम करता है उसको उसका जो सवाब है वो 10 गुना से लेकर 700 गुना तक मिलता है। लेकिन माह रमज़ानुल मुबारक का ये खुसूसी इनाम व इकराम है बंदों पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं खुद इसकी जज़ा दूंगा। रोज़ेदार के नेक अमल का, रोज़ा का कोई भी सवाब मेंशन नहीं किया गया कहीं पर। रोज़े की जज़ा, रोज़े का सवाब, रोज़ेदार के नेक आमाल का सवाब लिखा नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ादार को अपनी रहमत के मुताबिक डील करेंगे। तो आप जानते हैं कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसकी ये दुनिया में छोटी छोटी चीज़ों की हमें समझ नहीं आती, तो जब अपने रोज़ादार को वो इनाम व इकराम अता फरमाएंगे अपनी रहमत और अपनी शान के मुताबिक, तो उसका अंदाज़ा कौन लगा सकता है। अब आप हदीस पाक में आता है, मन साम रमज़ान ईमानम व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, कि जिस शख्स ने माह रमज़ान के रोज़े रखे ईमान के लिए और सवाब के लिए, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, तो उसके जो पिछले गुनाह हैं वो सारे के सारे माफ़ कर दिए जाएंगे। और ये बात याद रहे, हदीस पाक में ये अल्फाज लिखे हुए हैं। रोज़ा किस लिए रखना है? ईमानम व इहतिसाबन, ईमान के लिए और सवाब की नीयत से। फिर उसका अजर, फिर उसका सवाब मिलेगा, फिर उसके गुनाहों से माफ़ी मिल जाएगी बंदे को। अहबाब, रोज़ादार जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो झूठ ना बोले। रोज़ादार के लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ा रख कर किसी की गीबत ना करे। रोज़ादार के लिए ये ज़रूरी है कि वो रोज़ा रख कर किसी की चुगली ना करे। रोज़ादार के लिए ये ज़रूरी है कि वो रोज़ा रख कर किसी के साथ फ्रॉड ना करे। रोज़ादार के लिए ये ज़रूरी है कि वो रोज़ा रख कर किसी के साथ गाली गलोच ना करे। रोज़ादार के लिए ये भी ज़रूरी है
کہ وہ روزہ رکھے اور اچھے الفاظ استعمال کرے۔ روزہ دار کے لیے یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنی نظر کا خیال کرے، بد نظری سے بچے، اور روزہ دار کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ تمام بد اعمالیوں اور بےہودگیوں سے اجتناب کرے۔ اگر کما حق کو وہ روزے کا احترام کرے گا تو پھر اس کو اس کے گناہوں سے معافی ملے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جس کسی نے، حدیث کا سادہ سا مفہوم ہے کہ جس کسی نے بھی روزہ رکھ کر جھوٹ سے اجتناب نہ کیا، برے کاموں سے پرہیز نہ کیا، دغا بازی سے پرہیز نہ کیا، کسی کو فراڈ کرنے سے وہ باز نہ آیا، کوئی بھی برا کام کرنے سے وہ باز نہ آیا، تو پھر سنیں اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ ان چیزوں سے باز نہیں آتا تو پھر اللہ کو اس چیز کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ بات سمجھ لگ گئی نا؟ صرف کھانا پینا چھوڑنے سے اللہ رب العزت کو راضی نہیں کیا جا سکتا جب تک روزے کے تمام احکام کا خیال نہ کیا جائے، روزے کے احترام کا خیال نہ کیا جائے۔ روزہ رکھ کر پھر جناب علی ہم جیسی عام زندگی گزارتے ہیں اس سے اگر پرہیز نہ کیا جائے تو پھر اللہ فرماتا ہے تم کھانا پینا چھوڑو یا نہ چھوڑو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال کا پہلے میں مفہوم سمجھا دوں۔ ڈھال اس چیز کو کہتے ہیں جب مجاہد لڑائی کے لیے جاتا ہے، جنگ کے لیے جاتا ہے، تو اس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تلوار ہوتی ہے، ایک ڈھال ہوتی ہے۔ تلوار وہ ہوتی ہے جس سے وہ وار کرتا ہے، جس سے وہ لڑائی کرتا ہے، اور ڈھال وہ ہوتی ہے جس سے وہ آگے سے آنے والے وار کو روکتا ہے۔ اب روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال کب بنے گا؟ روزہ ڈھال کس سے ہے؟ روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے۔ لیکن یہ جہنم کی آگ سے ڈھال کب بنے گا؟ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال تب بنے گا جب ہم نے روزہ رکھ کر گناہ نہ کیا، ہم نے روزہ رکھ کر جھوٹ نہ بولا، ہم نے روزہ رکھ کر بد اعمالیوں سے اجتناب نہ کیا، تو پھر روزہ ہمارے لیے ڈھال نہیں بنے گا۔ روزہ ڈھال اسی وقت بنے گا جب، جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے ہاتھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، الغرض تمہارے جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جب تم روزے سے ہو، سادہ سا مفہوم ہے حدیث کا، کہ جب تم میں سے کوئی بندہ روزہ دار ہو، اس نے روزہ رکھا ہو، تو وہ پھر شور و شغب میں نہ پڑے، وہ برے کاموں میں نہ پڑے، وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، وہ گالی گلوچ نہ کرے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی بندہ گالی گلوچ کرے تو پھر اس کو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس کا جواب مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا، اگر کسی نے گالی دی ہے تو اس کا گالی میں جواب دے دے، نہیں، پھر روزے کا احترام نہ ہوا۔ روزہ صبر سکھاتا ہے کہ اگر کسی نے بدتمیزی کی ہے، کسی نے تمہارے ساتھ کوئی گالی گلوچ کیا ہے تو صبر کر جاؤ اور اس کو یہ کہہ دو کہ یار میں تجھ سے نہیں لڑ سکتا، میں روزہ دار ہوں، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ روزہ دار جو ہے وہ ایسی کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا۔ احباب، اب روزے کے علاوہ ماہ رمضان المبارک میں قیام اللیل کا بہت بڑا مقام ہے، قیام اللیل کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قیام اللیل کیا ہے؟ رات کو جاگنا، رات کو قیام کرنا۔ جاگنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فیس بک اور واٹس ایپ پہ بیٹھ کے جاگنا، سوشل میڈیا اپنا موبائل کھول کے ساری رات ہم فیس بک دیکھیں اور کہیں کہ اللہ کا حکم ہے جاگنے کا، ہم جاگ رہے ہیں، نہیں۔ قیام اللیل کا مطلب ہے کہ رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے ڈرنا،
اللہ سے رو رو کے معافی مانگنا، اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کا استغفار کرنا، اللہ رب العزت کو راضی کرنا، اور پھر رات کے آخری پہر میں اٹھ کر جاگنا اور جاگ کر جناب علی اللہ سے معافی مانگنا، یہ تاجدار کائنات کا بھی معمول رہا ہے، صحابہ کا بھی یہی معمول رہا ہے، تابعین کا بھی یہی معمول رہا ہے، اہل علم کا اور اصحاب زہد و تقوی کا یہی معمول رہا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر جاگتے تھے۔ وہ جیسے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں جگاوے۔ جو لوگ اللہ سے پیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر جاگتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں عباد الرحمن کی ایک صفات ایسے ہی بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے راتوں کو قیام کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، وہ کس لیے جاگتے ہیں؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اب ماہ رمضان المبارک میں ہم نے سحری کے لیے اٹھنا تو ہے، لیکن کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہم 1-1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، اپنے رب کو راضی کریں، اللہ کے حضور سجدے کریں، اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور آئندہ زندگی کو اچھے طریقے پر صراط مستقیم پر چلنے کا اللہ سے عہد کر لیں۔ اور یقیناً اللہ تو فرما رہا ہے کہ اس مہینے میں جو اجر و ثواب ہے اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، اس کو کوئی لکھا نہیں ہوا اب اتنا دینا ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ اپنی رحمت کے حساب سے جتنا مرضی عطا فرما دے۔ لیکن ہم میں سے تو بعض ایسے لوگ ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، روزہ رکھنا، رات کو جاگنا تو بڑی دور کی بات ہے، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، اور ہم تو یقیناً گمراہ لوگ ہیں، جو کم از کم ماہ رمضان میں بھی فجر کی نماز سے بھی بندہ وہ جو ہے وہ اپنے مزے سے سویا ہو اور فجر کی نماز بھی نہ پڑھے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر روز پچھلے پہر، رات کے پچھلے حصے میں آسمان دنیا پر اپنا نزول فرماتا ہے، اور اہل دنیا سے یہ مخاطب کر رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی بے روزگار کہ اس کو میں رزق دے دوں، ہے کوئی مریض کہ میں اس کو شفا عطا فرما دوں، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں۔ اللہ کی رحمت تو بندوں کو آوازیں مار رہی ہوتی ہے، وہ جیسے وہ باب بلے شاہ نے کہا کہ پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ۔ اب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن جو بندہ غفلت سے سویا ہوا ہے، جو غفلت کی نیند سے بیدار ہی نہیں ہوا، اب فرشتوں جو شیطان ہے اس کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، شیطان اس کو تھما کے سلا رہا ہے، شیطان اس کے لیے ٹھنڈی ہوائیں چلا رہا ہے، وہ کہتا ہے یار سو جا، ایسی نیند پھر تجھے نہیں ملنی ہے، مزے سے سو جا، کل سے پڑھ لینا، کون سی بات ہے۔ یقین جانو روزانہ شیطان یہی وسوسے دیتا ہے، یار آج تیرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، آج تو نماز نہ پڑھ، کل سے نہا کے پڑھ لینا۔ جس کو بھی کہیں نماز کے لیے وہ کہتا ہے جناب آج تے معافی دیو تو کل تو شروع کر لی سائیں۔ لیکن خدا کے بندو وہ کل نہیں آنے والی، وہ کل نہیں آنے والی، آج ہی ہم نے توبہ کرنی ہے، آج ہی ہم نے اللہ رب العزت کی حضور اپنے سر کو جھکانا ہے، آج ہی اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، آج ہی اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ احباب، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ تھی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کے دن کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں، اور اس کی راتوں کا قیام تمہارے اوپر غیر فرض کر دیا گیا ہے۔ مطلب
راتوں کا قیام سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ راتوں کا قیام تمہارے اوپر غیر فرض کر دیا گیا ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا صلہ جنت ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جس کسی نے بھی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو یہ اس کے لیے مغفرت اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھو، 4 چیزوں کی کثرت رکھو۔ فرمایا پہلی چیزیں 2 ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور دوسری 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ پہلی 2 چیزیں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی روزہ دار کو سیر ہو کر پانی پلائے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اور فرمایا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ احباب، اس حدیث مبارکہ میں تاجدار کائنات نے ہمیں پورے کے پورے رمضان المبارک کا شیڈیول بتا دیا کہ رمضان میں کرنا ہم نے کیا ہے۔ ہم نے رمضان کا احترام کرنا ہے، مبارک مہینہ آ رہا ہے، پھر روزے فرض کیے گئے ہیں، روزے رکھنے ہیں، رات کا قیام تاجدار کائنات کی سنت ہے، ہم نے رات کا قیام کرنا ہے، ہم نے روزے رکھنے بھی ہیں، روزے کھلوانے بھی ہیں۔ لیکن ایک بات ساتھ میں ضرور کہتا چلا جاؤں کہ روزے کھلوانے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہیں، فیس بک پہ فوٹو ڈالنے کے لیے نہیں، سوشل میڈیا پہ اپنی واہ واہ کرنے کے لیے نہیں کہ جی میں نے تو بڑے ہوٹل سے کھانا منگوا کے روزہ افطار کروایا۔ اسی حدیث کا ایک حصہ ہے جو میں شاید سکپ کر گیا ہوں، جب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ روزوں کی افطاری کا بندوبست کیا کرو، تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہر ایک کے پاس تو افطاری کا اتنا سامان میسر نہیں ہوگا۔ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب اس کو بھی ملے گا جو ایک کھجور کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کرائے۔ فرمایا یہ ثواب اس کو بھی ملے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کروائے، اور فرمایا یہ ثواب اس کو بھی ملے گا جو تھوڑے سے پانی کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کروا دے۔ بات ہے کہ نیت اور خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کا کما حق ہو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے فضائل اور برکات جو ہے وہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔